अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 14। जब गुरूर टूटता है। अलनूर एकेडमी में सेशन के लिए आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी और इसकी वजह हाथ था। वो नया लड़का जो थोड़ा अजीब था और वो जाने कितनी तैयारी के बाद आया था, बल्कि पूरी तैयारी करके आया था, जैसे उसने पहले से तय कर रखा था कि उसने क्या करना था। लोग उसे सुनते थे। वो अच्छा बोल लेता था। सिर्फ अच्छा बोलता नहीं था बल्कि उसे समझा भी देता था। वो हाथों में पजल बॉक्स थामे खड़ा था। पता है, इंसान को कभी कभी ये गलतफहमी हो जाती है कि वो कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक है और कायनात को तो सिर्फ बनाया ही उसके लिए गया है। माइक्रोफोन उसके मुंह के करीब फिट था। उसका चश्मा उस पर बहुत अच्छा लगता था, जैसे वो कोई जेंटलमैन हो। क्या आपने कभी सितारों भरी रात में आसमान का नज़ारा किया है? ये नज़ारा हमारे छोटेपन का एहसास दिलाने को काफ़ी नहीं है क्या? अरबों खरबों सितारे और हम कौन हैं? ये कायनात क्या है? इन सवालों के मिलते जवाब इंसानी अना पर मुसलसल ज़रबे लगाते आए हैं। इंसान जब ऐसे सवालों का जवाब हासिल कर लेता है तो ठिठक सा जाता है। पजल बॉक्स के हिस्सों को घुमाते उसके हाथ रुके और उसने सर उठाकर अवाम को देखा। हम इस कायनात की एक छोटी सी मखलूक हैं, बहुत ही छोटी। वो जांचती निगाहों से अपने सामने बैठी अवाम को देखने लगा। कितने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज लोग उसके सामने बैठे थे, जो समझते थे कि उनके बगैर कायनात का ये निज़ाम रुक जाएगा और इंसान इसीलिए खसारे में है। पता है, कदीम यूनान में एरातोस्थेनीस ने बताया कि ये ज़मीन कई मिलियन इंसानों से बड़ी है और इसके दूसरे साथियों को पता लगा कि निज़ाम शमसी तो इससे भी हज़ारों गुना बड़ा है। और फिर अपनी बड़ाई के बावजूद सूरज एक कहकशां के खरबों सितारों में से बस एक आम सा सितारा निकला। ये पूरी कहकशां काबिल मुशाहिदा कायनात की अरबों कहकशाओं में से बस एक, और ये काबिल मुशाहिदा कायनात भी बस एक स्फेयर है जहाँ से रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने का वक्त मिला है। वो खामोश हो गया। हमारी ज़मीन का होना बिल्कुल ऐसा है जैसे साहिल समंदर पर पड़े रेत के ज़र्रात। तो सोचें, हम क्या हैं? हमें किस चीज़ का गुरूर है? पजल बॉक्स का कोई हिस्सा जुड़ा था। टक की एक आवाज़ उभरी। वो चौंक सा गया। वक्त के स्केल पर भी हम ना होने के बराबर हैं। एक वक्त में हम समझते थे कि ये सब कुछ हज़ारों साल पुराना है। फिर हम ज़्यादा जानते गए और वक्त के 14 अरब पुराने आगाज़ को पा लिया। अगर इस तमाम आफाकी तारीख़ को एक साल के स्केल पर लाया जाए तो जदीद इंसान की 1 लाख साल की तारीख़ बस आखिरी 4 मिनट होंगे और एक शख्स के 100 साला ज़िंदगी 1 सेकंड का 5वां हिस्सा। जी हाँ, इंसान की वक्त में हैसियत बस इतनी ही है, कुछ सेकंड्स। उसने पजल बॉक्स को देखा। कुछ तो मैच हुआ था, पर वो अभी भी नहीं हुआ था। उसके सामने अब लकड़ी की घड़ी बनी हुई थी। फ्राइड ने हमें बताया कि हम खासे नामाकूल हैं। इसके बाद से नफ्सियात में हम अपने आप को जिस तरह जानते गए हैं, हमें एहसास होता गया है कि न सिर्फ हम मंतकी नहीं बल्कि ख़ुद अपने ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं रखते और ख़ुद अपने आप से भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। फिर हमारी बनाई हुई इजादात हमसे आगे निकलना शुरू हो गईं। जिस्मानी लिहाज से तो हम पहले ही कुछ ख़ास ना थे। हमारा फ़ख्र और ज़िंदगी में हमारी ख़ासियत हमारी ज़हानत थी, मगर ज़हीन मशीनें हमें इन कामों में भी पछाड़ना शुरू हो गईं जो हमारी ख़ासियत थीं। शतरंज में हमारे चैम्पियन उनसे हार गए। हम अब इस ज़मीन पर भी सबसे ज़हीन नहीं। या ये बात आप लोगों के लिए काबिल हैरत नहीं कि कॉस्मोलॉजिस्ट्स ने अब पता चला लिया है कि जिस चीज़ से हम बने हैं वो भी कायनात का अक्सरियती मादा नहीं। तो फिर सोचें, क्या हैं हम? कौन हैं हम? ये सवाल ये है कि फिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं? इस कायनात में हमारे जैसी एडवांस्ड ज़िंदगी का होना नायाब है और इसकी वजह इर्तिक़ा की कड़ी छलनी है। जहाँ पर ऐसी ज़िंदगी का होना नायाब है
وہاں پر آگے بڑھنے کا اور بہت کچھ کر لینے کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے۔ یہ اسپیس اور ٹائم میں ہمارے اس وقت اور جگہ کو بہت خاص بناتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہم ایٹمز کی ایک ایسی ترتیب ہیں جو فزکس کے قانون کے تحت اکٹھا ہو کر انسان بنے ہیں اور شعور پایا ہے۔ ہم ایک انتہائی پیچیدہ فزیکل سسٹم ہے جو انفارمیشن کو ان پٹ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے، اسٹور کرتا ہے اور آؤٹ پٹ کرتا ہے۔ اگر یہ ترتیب مل کر وہ صورت اختیار کر سکتی ہے جو پھر دوسرے ایٹموں کو ترتیب دے کر اپنے لیے استعمال کر سکے، تو پھر یہ دوسروں کو اس طرح بھی ترتیب دے سکتی ہے کہ اس سے زیادہ ایڈوانسڈ صورت میں ڈھل سکیں۔ قدرتی عمل سے ہونے والی تخلیق خود نئی تخلیقات کر کے اٹھ سکتی ہے، اپنی بائیولوجی بدل سکتی ہے، شعور کی نئی شکل بنا سکتی ہے اور اس کائنات کو آباد کر سکتی ہے۔ سائنس فکشن کے رائٹر اس طرح کی کہانیاں لکھتے آئے ہیں، اور سوال یہ نہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہ کیا ایسا ہوگا؟ جب ہم گمان کر لیں گے کہ ہم مرکز ہیں، ہم خاص ہیں، سب کچھ ہمارے لیے ہے، تو یہ غرور ہمارے اپنے لیے، اپنے گروہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور انسانیت کے آگے بڑھنے کے لیے زہر قاتل ہے۔ سائنس بطور انسان ہمارے اس غرور کو بری طرح سے توڑ چکی ہے، اور یہیں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں اس زمین پر کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، پر ہم یہاں آ کر سب کچھ بھول گئے، یہ بھی کہ آخر ہم آئے کیوں تھے، اور پھر ہم اندھے، گونگے اور بہرے بن گئے۔ ہمیں لگنے لگا کہ بس ہم ہی ہیں، نہ ہمارے بعد کوئی مخلوق ہے، نہ ہم سے پہلے تھی۔ ہم نے بطور مسلمان اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اور جب سائنس نے پتہ لگایا تب ہم نے اسے مان لیا اور ہمارا فخر اور غرور ٹوٹنے لگا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ہم بھولے کیوں؟ وہ کون سی وجہ تھی جس نے ہمیں غافل کر دیا؟ اور جب غرور ٹوٹا تو ہمیں اپنی حیثیت کا احساس ہونے لگا، اور اب ہمیں عروج کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی پہچان کرنی ہے، کیونکہ عروج اسی وقت ملتا ہے جب غرور ٹوٹتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، خاص طور پر پوری امت مسلمہ، اسے دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں تھے۔ آخر وہ کون سا فتنہ برپا ہوا ہے جس نے مسلمانوں کو اس قدر پستی میں ڈال دیا ہے، اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ وہ اپنی ماں کو سن رہا تھا، صرف اس لیے نہیں کہ وہ اس کی ماں تھی، اس لیے بھی کہ وہ آج کل کے حالات کا اچھا تجزیہ کر چکی تھی۔ امت مسلمہ تباہی کے جس دہانے پر کھڑی تھی وہ خوفزدہ تھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم جاؤ اور وہ کام شروع کرو جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو۔ اس کی ماں نے اسے تیار کیا تھا، وہی اسے بھیج رہی تھی۔ اس کا دل فخر سے بھر گیا۔ آغاز کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وہ تمہارا کام ہے۔ میرا کام تمہیں اس قابل بنانا تھا کہ تم جہالت سے ٹکرا سکو۔ اب تمہارا کام شروع ہو گیا ہے ہاد۔ مجھے امید ہے تم وہ کرو گے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو سچ ہے، جو حق ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اس نے اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں اپنے نام کا مقصد پورا کر کے رہوں گا۔ اسے پورا یقین تھا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، نیند جتنی گہری ہوتی ہے جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آتا ہے، اور یہ تو پھر جہالت کی نیند ہے۔ انہیں جگانے کا کام کسی کو تو اپنے سر لینا ہی ہے نا۔ کیسی ماں تھی وہ؟ اتنا جگر کہاں سے آیا تھا جو اپنے بیٹے کو صاف صاف بتا رہی تھی کہ کام بڑا ہے، جان بھی جا سکتی ہے، بلکہ جائے گی، پر پیچھے مت ہٹنا۔ اور بیٹا ہر حکم پر سر جھکاتا جا رہا تھا۔ اسے مہینہ پورا ہونے والا تھا۔ اس سے زیادہ سلمہ بیگم کو اس کی پڑھائی کی فکر تھی۔ وہ روزانہ پوچھتی تھیں کہ واپس کب جانا ہے اور کب پڑھائی ختم ہوگی، کب واپس آؤ گی۔ امی بس میری ہی وجہ سے دیر ہے، ورنہ اب تک سب ہو جانا تھا۔ اب جاؤں گی تو پریزنٹیشن ہوگی اور پھر جلد ہی واپس آ جاؤں گی، انہیں وہ تفصیل سے بتا رہی تھی۔ اور پھر سلمہ بیگم کے کہنے پر اس نے ٹکٹ کروا لی۔ اس دوران اس نے حمیزہ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور جتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے تقریباً سارے سلمہ بیگم کے حوالے کر دیے۔ میں ہر مہینے بھیجتی رہوں گی، یہ پیسے کسی مشکل وقت کے لیے ہیں، اور میں سوچ رہی ہوں ایک کام والی رکھ دوں آپ کو۔
اس کی بات پر سلمہ بیگم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کون سا کام زیادہ ہوتا ہے؟ ہم دو ہی تو لوگ ہیں۔ اسی لیے تو مجھے ٹینشن ہے۔ میزو اب کالج چلی جایا کرے گی، آپ بالکل اکیلی ہو جائیں گی۔ کوئی تو ہونا چاہیے نا آپ کے پاس جب تک میں واپس نہیں آ جاتی۔ بالکل نہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اور حمیزہ کون سا پورا دن باہر رہے گی، 1 بجے تک آ جایا کرے گی۔ سلمہ بیگم نے صاف صاف منع کر دیا تھا۔ وہ ایمان کی پریشانی بھانپ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس پر مزید بوجھ پڑے، اور ایک بار پھر ایمان واپس جانے کے لیے تیار تھی، لیکن اس بار وہ مطمئن تھی کہ اسے جلد لوٹ آنا تھا، اور سلمہ بیگم کو بھی حوصلہ تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ایمان اب باہری دنیا میں سروائیو کر سکتی تھی۔ مشکل وقت آ کر گزر گیا تھا۔ سلمہ بیگم کو ایمان پر پورا بھروسہ تھا، اور پھر 2 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ اداس تو تھی ہی، پر اس کے ساتھ ساتھ وہ جلد لوٹ آنے کی خواہش مند تھی اور خوش تھی، اور وجہ سلمہ بیگم تھی، اس کی ماں۔ کوئی لمحہ ہو تیرے ساتھ کا، میری عمر بھر کو سمیٹ دے، میں فنا بقا کے سبھی سفر اسی ایک پل میں گزار دوں۔ وہ اسے نظر آیا آج دوسری بار۔ اس نے اپنے سامنے وقت کو تھمتے پایا تھا، وقت کا رک جانا اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن کا بھی کیسا ہوتا ہے وہ جان گئی تھی۔ وہ اپنا بیگ لیے باہر آ رہا تھا جبکہ ایمان، حمیزہ اور سلمہ بیگم سے مل کر اندر جا رہی تھیں۔ آج اس کی فلائٹ تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اپنوں کو چھوڑ کر جانے کی آج بھی اتنی ہی تکلیف تھی جتنی پہلی بار ہوئی تھی۔ اس نے سلمہ بیگم کو خود کا خیال رکھنے کا بار بار کہا تھا۔ حمیزہ کو بھی تلقین کی تھی کہ وہ امی کا خیال رکھے۔ وہ دونوں اسے جاتے دیکھ رہی تھیں جبکہ ایمان کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ رک گئی۔ وہ ہوا کے جھونکے کی مانند گزر گیا۔ ایمان کا دل کیا یہیں سے پلٹ جائے۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی، پر وہ جا چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، اسے سلمہ بیگم اور حمیزہ کھڑی نظر آئیں، نام آنکھیں لیے اسی کی جانب تکتی ہوئیں۔ وہ ایک پل تھا، اور وہ ایک پل اسے فنا کر گیا تھا۔ وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اور ایمان نے اپنی نگاہوں کو واپس پھیر لیا۔ وہ اسے ڈھونڈنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسے یہ حق نہیں تھا۔ اسے تو جانا تھا واپس۔ وہاں کوئی اس کا منتظر تھا، اور یہاں اس کی فیملی اس کے لوٹ آنے کی منتظر تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو لرزتے پایا، لبوں کی کپکپاہٹ، پلکوں کی نمی۔ یہ دل بھی کتنا عجیب ہے، ایک پل کے اندر آپ کی ہستی کو، آپ کی ذات کے اعتماد کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اسے سینے کے مقام پر جلن کا احساس ہوا تھا، پر پھر وہ ان کی طرف ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کرتی پلٹ گئی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی، اس کا راستہ نہیں تھا، اس کی منزل الگ تھی۔ اس نے ہمت کی، اس کا دل احتجاج کرنے لگا۔ اس نے قدم بڑھایا اور دل کو کچلتی آگے بڑھ گئی۔ وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اس کا سفر کب کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ دماغ فریز ہو چکا تھا، پر جیسے ہی وہ ایئرپورٹ سے باہر نکلی، سامنے ہی ماسیل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے ماسیل کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ رہی تھی، البتہ روز کو بتایا تھا، اور روز نے یقیناً ماسیل کے پوچھنے پر اسے بتا دیا تھا۔ ایمان کو دیکھ کر وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ ویلکم بیک۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو اس نے ایمان کی جانب بڑھائے، جبکہ نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں جس کی آنکھیں رونے کے باعث سوج چکی تھیں۔ شکریہ۔ اس نے بے دھیانی میں پھول پکڑ لیے تھے، سفید پھول۔ ماسیل نہیں جانتا تھا اسے کون سے پھول پسند تھے، پر وہ سفید لے آیا تھا۔ بھلا ایمان کو سفیدی کے علاوہ اور کیا پسند ہو سکتا تھا؟ وہ تقریباً اسے 1 مہینے بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہی تھی، شاید اپنی ماں کی وجہ سے۔ ایمان نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو پہلے سے ہی اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا، بالوں کو سلیقے سے جمائے، سب زیتون رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہنے، سیاہ سنیکرز کے ساتھ وہ بہت فریش لگ رہا تھا۔ وہ ہینڈسم تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، پر نہ جانے کیوں وہ ایمان کے دل تک نہیں پہنچ پایا تھا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود۔ پہلی بار ایمان نے اسے اتنے غور سے دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ماسیل دبت ساز ہی نہیں بلکہ ادھم جبیل تھا، جبیل خاندان کا وارث، ذہانت وراثت میں لے کر پیدا ہوا تھا۔ اس کی الجھی نگاہیں ماسیل پر ہی جمی تھیں جبکہ ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔
اگر وہ اپنوں کو چھوڑ کر یہاں کر کیا رہا تھا؟ کیا وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کے لیے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھا؟ ماں سیل نے جب اسے خود کی جانب یوں تکتے پایا تو اسے تعجب ہوا۔ "Are you okay?" وہ مسکرایا۔ وہ سٹپٹا کر نظریں جھکا گئی اور پھر گہرا سانس لیتی چلنے لگی۔ "مام کیسی ہیں اب تمہاری؟" وہ ساتھ چلتے پوچھنے لگا تھا۔ "ٹھیک ہیں الحمدللہ۔" سلمیٰ بیگم کا مرجھایا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا تو اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے ایک ہاتھ سے کیری پکڑے چل رہی تھی۔ "یہ مجھے دے دو۔" ماسیل نے اس سے کیری کا ہینڈل پکڑ لیا۔ وہ اسے پھر سے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جبیل خاندان کا وارث اس پر دل و جان سے مرتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ "تم ٹھیک ہو نا؟" وہ اب فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ اسے ایمان ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ایمان کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں اور ماسیل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ "ایمان، کیوں رو رہی ہو؟" وہ آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے رو پڑی۔ دل نہ جانے کیوں اتنا اداس ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر دور بھاگ جائے۔ ماسیل کی جان پر بنائی تھی۔ اس کا دل کیا اپنے قریب کھڑی ایمان کو کہیں چھپا لے، دنیا سے دور لے جائے، اتنی دور جہاں اس ظالم دنیا کے اصول نہ ہوں، بندشیں نہ ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگ گئی، روتی ہی گئی۔ "دیکھو، اگر تم چپ نہ ہوئی تو میں تمہیں گلے لگا لوں گا۔" وہ جب برداشت نہ کر پایا تو اسے بولنا ہی پڑا، اور یہ خالی دھمکی نہیں تھی۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ یہ کر سکتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ایمان جیسے ہوش میں آئی۔ اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھا کر ماسیل کو دیکھا۔ اف! وہ نظریں پھیر گیا۔ اس نے بے ساختہ سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ پاس کھڑی لڑکی اسے مارنے کا پورا انتظام رکھتی تھی، جبکہ ایمان نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کی بھیگی پلکیں اور سرخ ناک، وہ تاب نہ لا پایا تھا۔ "آئی ایم سوری۔" وہ تیز تیز چلنے لگی جبکہ ماسیل کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کیوں وہ لڑکی اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی؟ وہ اس کا کیری تھامے کھڑا اسے دور جاتا دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ اسے پل پل رنگ بدلتی ایمان کبھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کافی سالوں بعد اس گھر میں آیا تھا، لاہور کا وہ گھر جہاں اس کے اپنوں کی کافی یادیں جڑی تھیں۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی سے سیشن کی بات کی تھی۔ وہ نہ کوئی اسکالر تھا، نہ موٹیویشنل اسپیکر۔ وہ صرف نوجوان نسل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کافی مشکلوں کے بعد اسے اجازت مل گئی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر پہلا قدم یونیورسٹی سے اٹھایا تھا۔ ایجوکیشن سسٹم اور ینگ جنریشن دونوں تباہ حال تھے، اور ایک بار یوتھ تک ان کی بات پہنچ جاتی تو پھر آگے کے معاملات خود بخود ترتیب پا جاتے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا آج کی نسل کو کسی قسم کے سیشن میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس نے بس 1 گھنٹہ مانگا تھا۔ کسی نے تو شروعات کرنی ہی تھی نا کہیں سے، تو اس نے اپنے بل پر کوشش شروع کر دی تھی۔ 2-3 گھر چھوڑ کر سامنے ہی ہمدان صاحب کا گھر تھا، لیکن وہ وہاں نہیں گیا تھا اور ابھی جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آنے کی خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا اسے اس پر ہی توجہ دینی تھی، اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا۔ ایمان پہلی بار اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھی۔ وہ وہیں کہیں ایئرپورٹ پر خود کو چھوڑ آئی تھی، اپنی بہن اور ماں کی تکتی نگاہوں میں، اس ہوا کے جھونکے جیسے شخص کے پہلو میں۔ وہ بھول آئی تھی خود کو۔ ماسیل نے اس کا بیگ گاڑی میں رکھا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ غائب دماغی سے بیٹھ گئی۔ اس نے دوسری جانب بیٹھتے ایمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، ناک سرخ پڑ چکا تھا۔ مارچ شروع ہونے والا تھا اور سردی کی شدت پہلے سے کم ہو گئی تھی، پھر بھی اس کی ناک ذرا سی ٹھنڈ میں فوراً سرخ ہو جاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس اندر کھینچا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ایمان کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ماسیل کو اسے اس حالت میں دیکھنا برا لگ رہا تھا۔ وہ مضبوط ہی اچھی لگتی تھی، اسے تیکھے جواب دیتی اور ہراتی ہوئی۔ سفر کم ہو رہا تھا اور ماسیل کا دل بھی ڈوب رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے پاس نہیں ہوگی۔ ایمان، بالآخر اس نے پکارا۔ بولیں، سن رہی ہوں۔
اس نے آنکھیں کھولیں اور گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ماسیل نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ایمان کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ اسے لگا ایمان اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ میں آئندہ کبھی بنا پوچھے تم سے ملنے نہیں آؤں گا، وہ معذرت کر رہا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اب اسے اپنے بے اختیار رونے پر غصہ آ رہا تھا۔ میں آپ کی وجہ سے نہیں روئی، اس نے ایمانداری سے بتایا۔ تو پھر؟ وہ چونکا۔ بس حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں، امی کو چھوڑ کر آنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ اب سامنے دیکھ رہی تھی، دماغ کہیں اور الجھا تھا۔ تم اسٹرانگ ہو، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ میں ہی کیوں ادھم؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نگاہیں اب بھی سامنے جمی تھیں۔ ماسیل نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ایمان اسے بہت سنجیدہ نظر آئی۔ مطلب؟ وہ سمجھا نہیں۔ آپ کو میں ہی کیوں پسند آئی؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، اسے کیا بتاتا؟ کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے جواب چاہیے، وہ پھر سے بولی۔ تم وفادار ہو اس لیے۔ بالآخر وہ بول ہی پڑا۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں وفا کروں گی؟ الٹا سوال ابھرا۔ کیونکہ تم مذہبی ہو اور مذہبی لڑکیاں دھوکہ نہیں دیتی۔ اور وہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ اور یہ بھی کہ مجھے لگتا ہے میں تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا لڑکا ہوں۔ آج سے پہلے کسی نے تمہاری زندگی تک اتنی رسائی حاصل نہیں کی ہوگی۔ اسے یقین تھا، اور یہ بات سنتے ہی ایمان اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میں پہلا اور آخری رہوں، اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ایمان نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں، کچھ بھی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اولڈ ٹاؤن آ گیا تھا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ پر میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میں زبردستی تمہاری زندگی میں نہیں گھسنا چاہتا۔ اگر تم کہو گی تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دور چلا جاؤں گا، بہت دور۔ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بہت اذیت سے گزر رہا ہوں ایمان، میں شاید مزید نہیں سہ پاؤں گا۔ کیا وہ اتنی جلدی تھک گیا تھا؟ ایمان جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ الجھن کا شکار تھا۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ گاڑی رک گئی تھی۔ ایمان نے سامنے دیکھا تو وہ اپنے ہاسٹل پہنچ گئی تھی۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ وہ اب ایمان کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ بنا اس کا جواب سنے وہ گاڑی سے اترا اور اس کا کیری ڈگی سے نکال دیا۔ ایمان بھی گاڑی سے اتر آئی تھی۔ تم مجھے اپنانے کی کوشش تو کر سکتی ہو نا؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان کچھ بول نہ پائی، جیسے الفاظ سلب کر لیے گئے ہوں۔ اس نے خاموشی سے کیری تھام لیا۔ پھر ماسیل اسی سنجیدگی سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے ریورس کرتے ہوئے اسے ہواؤں میں اڑاتا واپس لے گیا۔ ایمان نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ اسے اپنے کندھوں میں کھچاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سفر سے لوٹی تھی اور اسے شدید نیند آئی تھی۔ نہ جانے کتنے دن وہ ٹھیک سے سو ہی نہیں پائی تھی۔ وہ بیگ سے چابی نکال کر اپنا کیری تھامتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ ولیم کی کہانی۔ اگلے دن 10 بجے وہ اپنی مطلوبہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا۔ وہاں وہ مطلوبہ شخص سے ملا۔ کچھ دیر اسٹوڈنٹس کو آڈیٹوریم میں اکٹھا کیا گیا۔ اسٹوڈنٹس بیزار تھے، کافی تعداد تو آئی ہی نہیں تھی، جبکہ کچھ اسٹوڈنٹس صرف اس لیے آ گئے تھے کہ کلاس سے بچ سکیں۔ آڈیٹوریم کافی بڑا تھا۔ وہ ایک جانب بیٹھا اسٹوڈنٹس کو آتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جس شخص سے رابطہ کیا یہ سیمینار کرنے کے لیے، اسے اعلان کرنے کا کہا کہ جو اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم میں نہیں آئیں گے انہیں کلاسز لینی ہوں گی۔ اور پھر کیا تھا، اعلان کے فوراً بعد آڈیٹوریم تیزی سے بھرنے لگا۔ وہ چشمہ لگائے بیٹھا تھا، سیاہ فریم والا چشمہ۔ کچھ دیر بعد اسٹیج پر مائک وغیرہ سیٹ کر دیا گیا۔ اسے یہاں سیمینار کرنے کی اجازت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ لندن سے النور اکیڈمی کا پروفیسر تھا۔ پہل تو یونیورسٹی کی انتظامیہ کو اسے دیکھ کر یقین نہیں آیا۔ وہ خود انہیں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ لگا تھا۔ جب اسٹوڈنٹس بیٹھ گئے تو اسٹیج پر آیا۔ ڈائس رکھا ہوا تھا اور مائک اٹیچ تھا۔ ایک مائکروفون اس نے اپنے کان پر جما رکھا تھا، جس کا چھوٹا سا مائک اس کے منہ کے قریب تھا۔ اس نے ہاتھ میں وہ چھوٹا سا پزل باکس تھام رکھا تھا۔ اس نے ایک نظر ہال پر ڈالی۔ فرسٹ ایئر سے لے کر پی ایچ ڈی تک کے اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز
اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے اسٹوڈنٹس بہت ہی بیزار تھے، خاص طور پر لڑکے جو اپنے فون میں گھسے ہوئے تھے۔ باقی آدھی سے زیادہ عوام، خاص طور پر لڑکیاں، اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی ڈریسنگ ہی ایسی تھی۔ یہ کون ہے؟ کوئی نیا پروفیسر یا پھر ماڈل؟ یہ تو بہت ہینڈسم ہے، لگتا ہی نہیں پاکستانی ہے۔ لڑکیوں کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ وہ پین ڈریس میں تھا، کوٹ اس نے اتار کر رکھا اور شرٹ کے کف فولڈ کر لیے، سیاہ پینٹ پر سفید شرٹ، سلیقے سے جمے بال اور اس پر اینک سے جھانکتی اس کی چمکدار گرے آنکھیں۔ میں اگر بتاؤں کہ میں یہاں کس مقصد سے آیا ہوں تو آپ سب لوگ یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں گے۔ بالآخر اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کے برٹش لہجے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ واقعی پاکستانی نہیں تھا یا پھر پاکستان میں نہیں رہتا تھا۔ وہ کمیونیکیشن کے اصول جانتا تھا۔ یہاں پاکستان میں اگر وہ اردو میں بات چیت شروع کرتا تو توجہ نہ کھینچ پاتا۔ وہ جانتا تھا پاکستانی عوام کو متاثر کرنے کے لیے انگلش کافی تھی۔ لڑکیوں کی توجہ وہ صرف اپنی شخصیت سے کھینچ چکا تھا، جبکہ لڑکے اب بھی اپنے فون میں لگے ہوئے تھے۔ چند ایک اس کی جانب متوجہ تھے۔ عام الفاظ میں بتاؤں تو میں یہاں صرف آپ لوگوں کو سننے آیا ہوں، وہ تمام باتیں جو آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ اس نے پزل باکس گھماتے ان پر نظریں جمائے کہا۔ یہ بات سنتے ہی ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے تھے۔ پاگل واگل لگ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، لگتا ہے مارکیٹ میں کوئی نیا موٹیویشنل اسپیکر آیا ہے۔ کافی لڑکے باقاعدہ اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، ان کا ارادہ واپس جانے کا تھا۔ لڑکیوں نما لڑکے، لمبے بال، پھٹی ہوئی پینٹیں، گلے میں پڑی چین، پائنچوں سے پینٹ زمین کو چھو رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں بھی اٹھی تھیں، رنگ برنگے بالوں والی۔ اس نے اتنا فیشن لندن میں بھی نہیں دیکھا تھا جتنا یہاں نظر آ گیا تھا۔ کچھ لڑکیوں کو اس نے عبایا پہنے بیٹھے دیکھا تھا، پر ان کی تعداد کم تھی۔ کیسا کیسا حسن تھا جو سرے عام پھر رہا تھا۔ شلوار قمیص پہننے والی لڑکیاں بال کھولے، دوپٹہ گلے میں ڈالے بیٹھی تھیں، نہایت حسین ترین لڑکیاں۔ میں لندن سے آیا ہوں، میرے دوست نے مجھے چھوڑ دیا تھا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، جبکہ مجھے نہیں تھی۔ اس کی نگاہ دو لڑکوں پر پڑی تھی جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے واپس جا رہے تھے۔ اس کا یہ جملہ بولنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں رک گئے۔ ارے ہاں، وہی محبت جو آج کل لڑکوں میں عام ہے اور لڑکیاں بھی آپس میں کرتی ہیں۔ وہ اب انگلش سے اردو پر اتر آیا تھا تاکہ سب سنیں۔ سب سے آگے بیٹھے پروفیسرز کی رو میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں۔ یہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا؟ میں آپ لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ بتائیے گا کہ غلطی کس کی تھی، میری یا ولیم کی۔ اب کی بار خاموشی چھا گئی۔ کچھ لڑکے کھڑے رہ گئے، کچھ واپس بیٹھ گئے۔ موضوع ان کی دلچسپی کا تھا، یہاں وہ خود کو ریلیٹ کر سکتے تھے، اس لیے بیٹھ گئے۔ میں کالج میں تھا جب مجھے ولیم ملا۔ میرا کوئی دوست نہیں تھا، میں اپنی کلاس میں سب سے کم عمر لڑکا تھا۔ میں تھوڑا ذہین تھا۔ ولیم میری جانب متوجہ ہوا۔ میں اکیلا بیٹھتا تھا تو وہ میرے ساتھ بیٹھنے لگا۔ مجھے لگا میں اسے اچھا لگتا ہوں، اور میں واقعی اسے اچھا لگتا تھا۔ وہ مجھے اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ ہال میں بھی دبی دبی سی ہنسی گونج گئی۔ کچھ مذہبی لوگ بھی بیٹھے تھے جنہوں نے استغفار کہا۔ کیسے کیسے لوگوں کو بلا لیتے ہو۔ HOD غصے میں تھا، وہ اب انتظامیہ کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات کچھ لوگوں کے لیے بری بات ہے، بے حیائی کی بات ہے، جبکہ کچھ کے لیے نارمل ہے۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں لگتا ہے یہ کوئی جرم تو نہیں ہے اگر آپ سیم جینڈر سے محبت کرتے ہیں۔ وہ سچویشن بھانپ چکا تھا، اس لیے فوراً بولا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک ہال میں سے کسی نے پوچھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ولیم نے مجھے بلایا اور پروپوز کیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی نظریں اب پزل باکس پر جمی تھیں، جبکہ تصور میں ماضی کا واقعہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ کیا آپ دونوں اب ساتھ ہیں؟ اسٹوڈنٹ سب کنیکٹ ہو گئے تھے۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائیں۔ کیوں؟ وہ جاننے کو بے چین تھے۔ پہلی بار کسی نے اتنی ہمت کی تھی کہ ڈائس پر کھڑے ہو کر اتنی عوام کے سامنے اپنی حقیقت بیان کر سکے۔ کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے ولیم کو ریجیکٹ کر دیا۔
میں اس وقت نہیں جان پایا کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ کچھ اسٹوڈنٹس برہم ہو گئے، کچھ نے باقاعدہ انگلش میں گالی دی۔ مسلم مسلم مسلم، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، یہ اسلام ہمیں کبھی چین و سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ایک لڑکا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے لہجے میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آگے کی کہانی بھی سن لو۔ بالآخر اسے بولنا پڑا۔ انتظامیہ اب HOD کو بتا رہی تھی کہ اسٹیج پر کھڑا لڑکا بہت قابل تھا، وہ یقیناً کچھ اچھا ہی کرنے آیا تھا۔ میں نے ولیم کو اس لیے انکار نہیں کیا کہ میں مسلمان تھا، بلکہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے لڑکوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ اینڈ آئی تھنک یہ حق سب کو حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ریلیشن شپ بنا سکیں۔ رائٹ بلو شرٹ؟ اس نے اسی لڑکے کو متوجہ کیا جو کچھ دیر پہلے اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا، اور یہ ان دو لڑکوں میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ سب کی نظریں اب اس لڑکے پر جمی تھیں۔ واٹس یور نیم؟ اس نے لڑکے سے پوچھا۔ لڑکے کو مائک دیا گیا، وہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے اس کی آواز پیچھے بیٹھی عوام تک جا نہیں رہی تھی۔ زوبی، لڑکے نے مائک میں جواب دیا۔ اوکے زوبی، آئی نو یو آر انٹرسٹڈ ان بوائز۔ تم کیا کرو گے جب ایک لڑکی تمہیں آ کر پروپوز کرے گی؟ اس کی بات سنتے ہی زوبی کا چہرہ فق ہو گیا۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ کیا اس نے چشمے کی جگہ ٹیلیسکوپ لگا رکھی تھی جو انسان کو اندر تک پڑھ سکتی تھی؟ وہ سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سب کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ پھر اس نے ہمت کی، صرف اس لیے کہ لوگ اسے ڈرپوک نہ سمجھیں۔ میں اسے ریجیکٹ کر سکتا ہوں، اٹس مائی چوائس، وہ کانپتی آواز میں بولا۔ بالکل، میں نے بھی انکار کیا تھا، بٹ یو نو واٹ، کیا ہوا؟ اس نے تجسس پیدا کیا۔ سب اسے دم سادھے سن رہے تھے۔ ایک رات ولیم نے مجھے کڈنیپ کر لیا اور اس نے یہ سب کیا۔ اس نے مجھے جلایا تاکہ میں ڈر کر اسے ہاں کر سکوں۔ اس نے شرٹ کا پہلا بٹن کھول رکھا تھا اور اب اس نے شرٹ کو تھوڑا سا کھسکا کر دکھایا۔ بائیں جانب سینے پر جلنے کا نشان تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام کو سانپ سونگھ گیا، موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کیا لندن میں بھی شدت پسند لوگ پائے جاتے ہیں؟ زوبی کا سوال ابھرا۔ ہر جگہ ہیں، ہر شہر، ہر ملک میں۔ اب آپ لوگ بتائیں، ولیم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ولیم ٹھیک تھا یا غلط؟ کیا محبت میں یہ سب جائز ہے؟ اس نے ان پزل باکس کو ڈائس کے پیچھے دھرے چھوٹے سے میز پر رکھا اور پانی کی بوتل اٹھائی اور پھر میز پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ ہال میں سرگوشیوں کا شور اٹھا۔ کوئی ولیم کو شدت پسند کہہ رہا تھا، کوئی اسے غلط کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا وہ ٹھیک تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ سب محبت میں کیا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، سب کا جواب الگ تھا۔ وہ پانی پینے تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر میدان میں آ گیا۔ کون کہتا ہے کہ ولیم نے ٹھیک کیا؟ اس نے سوال پوچھا۔ ڈسکشن ایسی تھی کہ اب اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ اپنے خول سے باہر نکل رہے تھے۔ ہال میں سے ایک ہاتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مائک پکڑانے کا اشارہ کیا۔ اس لڑکے کو مائک دے دیا گیا۔ آئی تھنک ولیم کی غلطی نہیں ہے۔ انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی محبت پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، شاید وہ انجانے میں یہ سب کر گیا ہو۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اس نے سوال پوچھا۔ دانش، لڑکے نے نام بتایا۔ دانش، آر یو مسلم؟ ایک اور سوال ابھرا۔ لڑکا خاموش ہو گیا۔ وہ کشمکش میں پڑ گیا تھا۔ ڈونٹ وری، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مذہب سب کا ذاتی معاملہ ہے، یو نو۔ وہ ہنسا، طنزیہ ہنسی، فنا کر دینے والی، باندھ لینے والی۔ میں بالکل جج نہیں کروں گا، اور اس سیمینار کی ریکارڈنگ بھی نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کے پیرنٹس تک یہ بات نہیں جائے گی۔ اس نے پورا یقین دلایا۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، پر مجھے اسلام نہیں پسند۔ آئی ہیٹ اٹ ناؤ۔ جانے لڑکے میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی، پر وہ جھجکتے ہوئے بھی سچ بول گیا تھا۔ وائی یو ہیٹ اسلام؟ وہ پوری توجہ سے دانش کو سن رہا تھا۔ اس میں کچھ بھی اٹریکٹیو نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں۔ بس نماز اور قرآن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نماز نہ پڑھنے پر بس یہی سننے کو ملتا تھا کہ جہنم میں جاؤ گے،
جلا دیے جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تپا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اسٹیج پر کھڑا وہ لڑکا جو کسی ساحر سے کم نہیں تھا، وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ دانش، کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر اللہ تمہیں جلانے کا کہتا ہے، اور اس لیے تمہیں اس سے نفرت ہے کیونکہ تم آزاد ہو، انکار کا حق رکھتے ہو، پھر بھی تمہیں جلایا جائے تو یہ غلط ہے نا؟ میں سمجھ گیا، پر ٹیل می ون تھنگ، میرے انکار کرنے پر ولیم نے مجھے جلایا۔ بے شک وہ یہ سب کرنے کے بعد رو پڑا اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، پر اس نے جلایا نہ، مجھے تکلیف تو دی، پھر بھی وہ تمہاری نظروں میں ٹھیک کیسے ہو گیا؟ مجھے ایکسپلینیشن چاہیے۔ اور چہرے دھواں دھواں کیسے ہوتے ہیں یہ کوئی اب دیکھتا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ اس نے کہاں سے پکڑا تھا؟ خاموشی اور گہری خاموشی، پورے ہال میں بس دھواں سا بھر گیا تھا۔ پوری رات وہ بس خاموشی سے سوچتی رہی۔ روز اسے ملنے کے بعد جا چکی تھی، رات کو لیٹ واپس آتی تھی، جبکہ ایمان اب تک حشام جبیل کی باتوں میں الجھی تھی۔ وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اسے انکار کرتی، اور اقرار کرنا تو جان جانے جیسا تھا۔ دوبارہ حشام جبیل نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا، شاید وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان نے جانے سے پہلے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا اور آج اسے انٹرویو کا میسج آیا تھا۔ وہ آج تو جا نہیں سکی، البتہ صبح اسے بلایا گیا تھا۔ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا اور انٹرویو دینے بھی۔ اب تو اس کا جاب کرنا اور ضروری ہو گیا تھا، اب اسے گھر والوں کا خرچہ اٹھانا تھا۔ وہ اسی کشمکش میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو سر بھاری بھاری تھا، اسے اپنا وجود مزید تھکا ہوا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے وہ سوئی ہی نہیں تھی بلکہ پوری رات کام کرتی رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں درد تھا، جسے نظر انداز کرتی وہ سب سے پہلے یونیورسٹی گئی، وہاں اپنے پروفیسر سے ملی۔ انہوں نے اسے پروجیکٹ کی تیاری کرنے کا کہا تھا۔ آپ کا کام اچھا ہے، اس پر مزید محنت کریں، اگر آپ کا ریسرچ ورک پبلش ہو گیا تو آپ کو ایم فل میں اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ پروفیسر نے اسے خوش کر دیا، اس نے محنت کی تھی اور اسے یقین تھا محنت کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ اب اسے اپنی پریزنٹیشن تیار کرنی تھی۔ اس کا 3 بجے انٹرویو تھا، 1 بجنے والا تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ اس نے ایک سینڈوچ اور جوس لیا اور جلدی سے یونیورسٹی سے نکل آئی۔ فائل اس کے پاس ہی تھی، وہ اب انٹرویو دینے جا رہی تھی۔ ٹرین میں بیٹھ کر اس نے سینڈوچ کھایا اور انٹرویو کی تیاری کرنے لگی۔ وہاں سیل کے میسیجز کو اس نے نظر انداز ہی کیا تھا، اس کا انٹرویو زیادہ ضروری تھا۔ وہ جس کمپنی میں انٹرویو دینے آئی تھی یہ کمپنی سروسز دیتی تھی۔ کمپنی کے 2 مالک تھے، ایک CEO پاکستان سے تھا اور اس کا انٹرویو بھی انہوں نے ہی لینا تھا۔ اسٹڈی کے علاوہ کیا کرتی ہیں؟ اس سے آخری سوال پوچھا گیا۔ رائٹر ہوں، کالمز لکھتی ہوں، اس نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ کوئی پبلش بھی ہوا ہے کیا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ایمان کی نظریں بار بار بھٹک کر سامنے پڑے میگزین پر جا رہی تھی جو کھلا ہوا تھا اور اس صفحے پر اس کا کالم تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی اور میگزین کی جانب اشارہ کیا۔ واٹ؟ سامنے بیٹھے شخص نے پوچھا۔ یہ جو کالم آپ میرے آنے سے پڑھ رہے تھے یہ میں نے ہی لکھا ہے۔ سیریسلی؟ اس نے حیرت سے پہلے ایمان اور پھر میگزین کو دیکھا۔ یہ ویلینیسیا کا مشہور میگزین تھا اور وہ شخص ایمان بنت عبداللہ نامی رائٹر کا ہر کالم پڑھتا تھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ رائٹر اتنی کم عمر ہوگی۔ پر یہ تو ایمان بنت عبداللہ کا ہے۔ ایمان، فادر نیم عبداللہ شہاب، قلمی نام ایمان بنت عبداللہ۔ سر یہ میں ہی ہوں۔ وہ ہولے سے مسکرائی تو سامنے بیٹھا شخص کافی متاثر نظر آیا۔ وہ 50-55 سالہ شخص تھا جو پہلے ہی ایمان کو سلیکٹ کر چکا تھا، پر یہ بات جان کر وہ اب کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ کہ سیلری پیکج بہت زیادہ نہیں تھا، پر ایمان یہ جاب کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے سب سے پہلے یہ خبر سلمہ بیگم کو دی تھی اور اسے یونیورسٹی کا بھی بتایا تھا کہ اگر ریسرچ ورک پبلش ہو جاتا تو اسے مزید اسکالرشپ مل جاتی۔ وہ اب خوش تھی، اسے لگا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ اس نے نوڈلز بنائے اور سلمہ بیگم کو فون میں لا لیا۔ اس کا باہر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب تک میرا رزلٹ نہیں آ جاتا میں ادھر جاب کروں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ اس کے بعد اگر مجھے اسکالرشپ ملتی ہے تو پھر میں سال بعد بھی جوائن کر سکتی ہوں، وہ سلمہ بیگم کو بتا رہی تھی۔ سلمہ بیگم خوش تھیں۔
وہ تو دن رات ایمان کی کامیابی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ وہ سلمہ بیگم سے ہی بات کر رہی تھی جب اسے کسی اور کا فون آنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ مارتھا تھی، ماسیل کی اسسٹنٹ۔ اس نے کبھی کبھار کام کے لیے ہی ایمان کو فون کیا تھا، پر رات کے اس وقت اور کیوں؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس نے سلمہ بیگم کو خدا حافظ کہا اور مارتھا کا فون اٹھایا۔ وہ جا رہے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، مسٹر ماسیل، صرف تمہاری وجہ سے۔ مارتھا کی آواز نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ماسیل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ایمان کو خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ چلا جائے گا اور وہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کہاں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر۔ ایمان جہاں بیٹھی تھی ساکت رہ گئی، اسے اپنا دماغ جمتا ہوا محسوس ہوا۔ مارتھا فون بند کر چکی تھی۔ اگر وہ آپ کی وجہ سے چلا گیا اور پھر کبھی نہ ملا تو قصور کس کا ہوگا؟ اسے میسج ملا تھا انجان نمبر سے۔ میسج کرنے والا کون تھا وہ جان گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جوتے پہنے اور اسکارف اٹھایا۔ اسے پہلے سے ہی بخار تھا اور اب اچانک اس خبر سے وہ گھوم گئی تھی۔ اب وہ ماسیل کا نمبر ملا رہی تھی جو بند جا رہا تھا۔ وہ ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ مارتھا نے اس کے جانے کے بعد اسے فون کیا تھا۔ اس نے جلدی سے رائڈ کروائی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کی وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلا جائے۔ وہ خود کو کیسے معاف کر پاتی؟ ادھم، پلیز مت جائیں، اس نے میسج کیا تھا، پر شاید ماسیل کا فون ہی بند تھا۔ وہ اسے بنا بتائے کیسے جا سکتا تھا؟ اسے یاد آیا اس نے ماسیل کے سارے میسیجز اگنور کر دیے تھے۔ وہ جلدی جلدی میسیج دیکھنے لگی۔ گاڑی کے ونڈ گلاس پر بہتی ہلکی ہلکی بارش کی بوندیں اداسی کا پیغام دے رہی تھیں۔ ایمان کو اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا وجود یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا ایمان، اس کا آخری میسیج تھا، اور ایمان نے اب دیکھا تھا۔ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچی بارش تیز ہو چکی تھی۔ اس نے مارتھا کو فون کیا۔ اس کی فلائٹ ٹیک آف کرنے والی تھی، بس 5 منٹ باقی تھے۔ وہ اسے ایئرپورٹ پر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ وہ جا رہا تھا۔ ادھم، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ لوگوں نے اسے دیکھا جو بارش میں بھیگنے کے بعد اب ٹھنڈ سے کانپنے لگی تھی۔ بارش کی وجہ سے سردی بڑھ گئی تھی، اوپر سے ٹھنڈی ہوائیں اور رات کے وقت درجہ حرارت ویسے ہی گر جاتا تھا۔ آواز سن کر وہ رکا۔ اسے اس نام سے پکارنے والی پورے ویلینیسیا میں صرف ایک وہی تھی۔ ماسیل کو یقین نہ ہوا۔ وہ پلٹا نہیں، پھر سے چلنے لگا۔ اسے لگا یہ ایک وہم تھا۔ وہ بھلا کب آنے والی تھی؟ ادھم، پلیز رک جائیں۔ اور اس بار وہ جھٹکے سے پلٹا۔ سامنے ہی دشمنیں جان کھڑی تھی۔ وہ باہر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھیگ گئی تھی۔ وہ کھڑا رہا بت بن کر۔ اسے یقین نہ آیا۔ ایمان لرزتے قدموں سے اس کی جانب بڑھی۔ وہ اپنا اور اس کا فاصلہ کم کرتی اس تک پہنچی۔ یہ صرف وہ ہی جانتی تھی کہ یہ فاصلہ اس نے کیسے طے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اب جو کرنے جا رہی تھی اس سے اس کی شناخت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ وہ خود کو کھونے جا رہی تھی اندھیروں کی دنیا میں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا۔ ماسیل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وجہ ٹھنڈ تھی یا کچھ اور، وہ نہیں جانتا تھا۔ تمہارے شہر سے بہت دور، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ دور جانے سے کیا یہ شہر ختم ہو جائے گا؟ ایمان نے الٹا سوال کیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا پر بولا کچھ نہیں۔ وہ جانتا تھا وہ اس شہر سے نہیں نکل سکتا تھا۔ میری وجہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، وہ بھی مجھے بنا بتائے؟ تمہارے نزدیک میری کوئی اہمیت ہوتی تو اس کی نوبت نہ آتی۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا تمہیں خود سے دور، کسی اور کا ہوتے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ میں تو اپنی بھی نہیں ہوں، کسی اور کی کیسے ہوں گی؟ ایک بار میری بننے کی کوشش تو کرتی، اس نے شکوہ کیا۔ پلیز مت جائیں، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس دیا، استہزائیہ ہنسی، خود کا مذاق اڑاتی ہوئی۔ اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کتنی ظالم ہونا، ابھی بھی صرف خود کا خیال ہے۔ وہ پلٹ گیا اور ایمان کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ظلم تو وہ کر رہا تھا، وہ کیسے بتاتی اسے؟ پلیز رک جائیں۔ ایمان نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ کس کے لیے اور کیوں؟ وہ رک گیا پر پلٹا نہیں۔
دل ابھی تک جل رہا تھا۔ میرے لیے، اس کے لبوں سے آزاد ہوئے لفظوں نے ماسیل کے قدموں میں زنجیر ڈالی۔ اس بار وہ پلٹا، اس نے بے یقینی سے ایمان کو دیکھا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی، اس کا وجود جانے کس طوفان کی زد میں تھا۔ پھر سے کہو۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ پلیز میرے لیے رک جائیں، میں آپ کی محبت کو اپناتی ہوں۔ ایمان کو لگا اس کا وجود کسی نے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا ہو۔ اس کی پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں، جبکہ ماسیل کے جلتے وجود کو اس نے دوزخ سے نکال لیا تھا۔ ماسیل کو لگا کسی نے اس کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیے ہوں، اس کی اذیتیں ختم ہو گئی ہوں، جیسے اس بھٹکتے انسان کو پناہ مل گئی ہو۔ سوچ لو ایمان، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مجھ سے انکاری ہوئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ مزید قریب ہوا اور ایمان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، جبکہ وہ صرف سر ہلا پائی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا پر وہ نہیں بول پائی۔ ماسیل نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالی، اور اس سے پہلے کہ ماسیل اسے چھوتا یا اس کا ہاتھ تھامتا، وہ اپنے وجود کو نہ سنبھال پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے گر گئی۔ اگر وہ نہ تھامتا تو اس کا سر بری طرح زمین پر لگنا تھا۔ ایمان، ایمان! وہ اسے پکار رہا تھا، جبکہ ایمان کا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، جبکہ ایمان ابھی تک غنودگی کے اثر میں تھی۔ اس کا بخار پہلے سے کم تھا، پر وہ اتنی گہری نیند میں تھی جیسے برسوں سوئی نہ ہو۔ وہ ایک دو بار کمرے میں آیا، پھر واپس چلا گیا۔ یقیناً ایمان حواس میں ہوتی تو کبھی نہ چاہتی ماسیل اسے یوں سوتے ہوئے دیکھے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، کبھی گلاس ونڈو سے جس کا پردہ تھوڑا سا سرکا رکھا تھا، تو کبھی جھانک کر دروازے تھے۔ وہ آج خوش تھا، بے انتہا خوش، پر ایمان کی بگڑتی طبیعت نے اسے پوری طرح خوش نہیں ہونے دیا۔ کاش تم اتنی مذہبی نہ ہوتی ایمان، کہ کسی غیر کی محبت اپناتے وقت تمہیں بے ہوش ہونا پڑے۔ وہ اسے دیکھتے سوچ رہا تھا۔ وہ کب سے دروازے کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اس وقت اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے آنے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ کافی سٹریس میں تھی، اور اوپر سے بخار، اور نہ جانے کون سا شوق تھا جسے وہ سہ نہ پائی تھی۔ مارتھا وہیں تھی۔ ماسیل کے کہنے پر وہ بار بار ایمان کو چھو کر اس کا بخار چیک کر رہی تھی، اور جب مارتھا نے اس کے تپتے جسم کو پرسکون ہوتے دیکھا تو ماسیل کو بتایا۔ اسے سکون کا سانس آیا تھا۔ اٹھ جاؤ ایمان، مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اب دروازہ کھولے بڑبڑا رہا تھا، پر وہ نہ اٹھی۔ پھر وہ گہرا سانس لیتا دروازہ بند کر کے واپس لاؤنج میں آ گیا۔ مارتھا اس کے کہنے پر وہیں رکی ہوئی تھی۔ باہر بارش ابھی تک برس رہی تھی، جبکہ رات جیسے رک گئی تھی۔ وہ بے چین تھا، وہ اسے ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا، اسے سننا چاہتا تھا، اپنی سنانا چاہتا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دانش، کیا یہ تھوڑا عجیب نہیں ہے کہ تمہارے انکار کرنے پر اللہ تمہیں جلانے کا کہتا ہے، اور اس لیے تمہیں اس سے نفرت ہے کیونکہ تم آزاد ہو، انکار کا حق رکھتے ہو، پھر بھی تمہیں جلایا جائے تو یہ غلط ہے نا؟ میں سمجھ گیا، پر ٹیل می ون تھنگ، میرے انکار کرنے پر ولیم نے مجھے جلایا۔ بے شک وہ یہ سب کرنے کے بعد رو پڑا اور اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی، پر اس نے جلایا نہ، مجھے تکلیف تو دی۔ پھر بھی وہ تمہاری نظروں میں ٹھیک کیسے ہو گیا؟ مجھے ایکسپلینیشن چاہیے۔ وہ جواب سننا چاہتا تھا تاکہ آسانی سے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ تک پہنچ جائے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دینے کے بعد معافی مانگ لے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ دانش کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے جواب دیا، خدا بھی تو ہمیں جنت میں بھیج دیتا ہے جب ہم اپنی سزا بھگت لیتے ہیں، تو پھر ہم کیوں اسے قبول نہیں کر پاتے؟ وہ پرسکون انداز میں پوچھ رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے کوئی کچھ اور بولتا ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا، اسے مائک دے دیا گیا۔ کیوں نہیں؟ وہ متوجہ ہوا۔ آپ نے کہا، بلکہ سب کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ انصاف کرتا ہے اور وہ لوگوں کے ان کے اعمال کے بدلے جنت یا جہنم میں بھیجتا ہے۔ میں اس ذات پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ جو بھی ذات ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے اپنی خدائی میں لوگوں کو جج کر کے انہیں جنت یا جہنم بھیج سکتا ہے۔ اس کو یہ حق کس نے دیا؟ وہ بہت کنفیوز تھا، الجھا ہوا، جھنجھلایا ہوا۔ اس نے توجہ سے لڑکے کی بات سنی اور پھر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ سب بولیں جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے ہے،
وہ خدا ہے، وہ کچھ کر کے خدا نہیں بنا۔ اسے خدا ہونے کی پاور جہاں سے بھی ملی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات مجھے غصہ دلاتی ہے کہ وہ خدا اپنی پاورز کے غرور میں ہم جیسے انسانوں کو بناتا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور پھر ہمارے انکار کرنے پر وہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہم سے بدلے لیتا ہے۔ آخر کیوں؟ اسے کس نے حق دیا؟ مجھے جواب چاہیے۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپ اٹھی، وہ کافی تپا ہوا لگ رہا تھا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو الجھ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، بھٹکے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، میں انہیں بھٹکائے رکھتا ہوں، الجھنوں کے بیابان میں انہیں الجھائے رکھتا ہوں۔ آپ سے کس نے کہا کہ اللہ اپنے بدلے لیتا ہے؟ اس نے الٹا سوال پوچھا۔ کہاں لکھا ہے ایسا؟ کس سے سنا آپ نے؟ تو پھر سزا کیوں دیتا ہے وہ ہمیں؟ لڑکا ابھی تک وہیں اٹکا تھا۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے، دوسرے کو ایذا دیتا ہے، سزا اس کی دی جاتی ہے۔ ہال میں پل بھر کی خاموشی چھا گئی۔ تو میں کیسے مان لوں کہ وہ انصاف کرے گا؟ وہ تو ملحد پر ایک مسلمان کو اہمیت دے گا نا، وہ تو اسی کا ساتھ دے گا۔ میں کیسے مان لوں وہ انصاف کرے گا؟ میں کیسے اس پر یقین کر لوں؟ ہم کسی پر یقین کیوں کرتے ہیں ینگ مین؟ وہ اب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے پوچھ رہا تھا۔ انداز بہت خاص سا تھا۔ وہ کون سا پیمانہ ہوتا ہے جس پر ہم یقین کر کے کہتے ہیں کہ فلاں انسان میں یہ خوبیاں ہوں گی تو ہم اسے منصف مانیں گے؟ اینک سے جھانکتی اس کی ذہین آنکھیں لڑکے پر جمی تھیں۔ لڑکا کشمکش کا شکار تھا۔ جب کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سچا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اللہ نے تو کھول کر سب بتا دیا ہے، پھر اس سے سچا کون ہے؟ پر میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ میرے ساتھ انصاف کرے گا؟ وہ تو کسی کا بھی ساتھ دے سکتا ہے۔ اس نے سر جھکایا اور چند قدم چلتا اس بائیں جانب والی قطار کی طرف آیا جہاں وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ یو نو واٹ؟ قیامت کے دن اگر اللہ آپ کے سامنے نہ بھی ہوا تب بھی انصاف ہوگا، اس نے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ کون کرے گا؟ لڑکے کی بھویں سکڑیں۔ یہ سب۔ اس نے اپنے ہاتھ جیبوں سے نکالے اور اٹھائے۔ ہمارا جسم، ہمارے اعضاء، سب خود بولیں گے۔ یہ تو خدا کے تابع ہوں گے، اس کے کہنے پر کچھ بھی کریں گے۔ لڑکے کا انداز طنزیہ تھا۔ وہ سن کر ہولے سے مسکرا دیا۔ ینگ مین، کچھ دیر پہلے آپ لان میں اسموکنگ کر رہے تھے۔ کیا ہال میں بیٹھے یہ سب لوگ جانتے ہیں وہ صرف عام ویپ نہیں تھا بلکہ اس میں ڈرگس بھی تھی؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا ساکت رہ گیا۔ اسے لگا کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ وہ کیسے جان گیا تھا؟ ہاتھ جب سیمینار روم میں آیا تھا اس نے اسی لڑکے کو باہر لان میں اسموکنگ کرتے دیکھا تھا، پر اس کے آس پاس والی لڑکیاں نہیں جانتی تھیں کہ اس ویپ میں ڈرگس بھی تھیں۔ وہ ایک پل کی نگاہ تھی جس میں ہاتھ نے اسے کش لگاتے دیکھا، اور پھر اس کے چہرے پر ابھرنے والا سرور ہاتھ کو سب سمجھا گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کھلے عام ڈرگس لینا الاؤ نہیں تھا، پر وہ لے رہا تھا جبکہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے چشمے میں دوربین فٹ کر رکھی تھی۔ یقیناً کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اور کیا ہوگا جب آپ کی زندگی کے ایک ایک پل کو کسی فلم کی طرح آپ کے سامنے چلایا جائے، اور پھر آپ کے جو اعمال تھے، آپ جو کام کرتے تھے، اس سے باقی لوگ کس طرح افیکٹ ہوئے یہ سب سامنے آ جائے؟ پھر تو آپ مان لیں گے نا کہ ہاں اب انصاف ہوا ہے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ہال میں بیٹھے اللہ والوں کے دل خوف سے لرز اٹھے۔ انصاف ایسے ہی ہوگا، تمام انسان برابر کھڑے ہوں گے۔ ایک نے دوسرے کا کتنا نقصان کیا وہ سب دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں پر اگر اللہ نہ بھی موجود ہوا تو انصاف پھر بھی ہوگا۔ اللہ نے ہمارے اعضاء کو ایسے ہی ڈیزائن کیا ہے، ہم بھاگ نہیں سکتے، انصاف سے تو بالکل نہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ اتنا بے نیاز ہے، اسے غرور ہے، تو آپ بتائیں غرور ہم میں کب آتا ہے؟ ہم عام انسانوں میں۔ اس نے ہال کی جانب دیکھا، سب خاموش تھے۔ تب ایک حجاب والی لڑکی نے ہاتھ اٹھایا، اسے مائک دیا گیا۔ جب ہم خود کو پرفیکٹ مان لیتے ہیں کہ مجھ سے بہتر تو یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا، تب ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی۔
ایگزیکٹلی پرفیکشن۔ وہ ہولے سے مسکرایا، یوں جیسے خدا کی یہ جنگ لڑنے میں بہت لطف آ رہا ہو۔ کبھی کائنات دیکھی ہے؟ باقی سب چھوڑیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ جو خدا اتنی پرفیکٹ کائنات بنا سکتا ہے، جو اتنا پرفیکٹ ہے، اس کا بے نیاز ہونا تو بنتا ہی ہے نا۔ اور رہی بات کہ خدا کو خدائی مل گئی ہے، جہاں سے بھی ملی ہم نہیں جانتے، تو ہم اسے خدا کیوں مانیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھا۔ اگر وہ خدا پہلے خدا نہ ہوتا، آپ لوگوں کے مطابق، اگر وہ انسان سے خدا بنتا، پہلے غلطیاں کرتا، پھر محنت کر کے خدا بن جاتا، تو پتہ ہے ہم پھر بھی اسے جھٹلا دیتے، یہ کہہ کر کہ وہ تو عام انسان سے خدا بنا ہے، میں اسے خدا کیوں مانوں جو پہلے خدا نہیں تھا؟ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ہم انسان ہیں، جب ہم نے انکار کرنا ہوتا ہے کسی چیز سے تو ہم ایسے ہی بے تکے لاجک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہال میں پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ اس نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھی۔ وقت کم تھا۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی شخصیت نے سب کو باندھ لیا تھا۔ وہ جو 1 منٹ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، وہ اب دم سادے سن رہے تھے۔ مجھے اب جانا ہے۔ میرے آپ لوگوں کے ساتھ 3 سیشن ہیں۔ کل 10 بجے میں یہاں ہوں گا۔ جو اسٹوڈنٹس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ 10 بجے یہاں پہنچ جائیں۔ اس نے اپنا کوٹ اٹھا کر داہنے بازو پر ڈالا۔ ہال میں ایک شور سا اٹھا تھا، یوں جیسے کوئی طلسم ٹوٹا ہو۔ وہ اپنا پزل باکس اٹھاتا خارجی دروازے کی جانب بڑھا۔ اس کے پیچھے انتظامیہ تیزی سے لپکی۔ اوہ مائی گاڈ! لڑکیاں جیسے ہوش میں آئی تھیں۔ کون تھا یہ شخص؟ آخر کون ہے یہ ہاد؟ پورے ہال میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا۔ ابھی تو اس نے شروع کیا تھا، اسے کہیں اور بھی جانا تھا، کسی ضروری کام کے لیے، اس لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ ایمان کی جب آنکھ کھلی تو اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہوا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی لیٹی رہی، گم سم سی۔ پھر اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اسے یہی لگا وہ اپنے بستر میں ہے، پر جب اسے یاد آیا کہ آخر ہوا کیا تھا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جیسے خواب کوئی خواب تھا۔ پر جب اس نے آس پاس دیکھا تو خود کو اجنبی جگہ پر پایا، نرم گرم سا بستر اور کھلا بڑا سا کمرہ۔ اس کی سانس خشک ہوئی۔ وہ تیزی سے بستر سے باہر نکلی۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے پاس ہی پڑے صوفے پر اس کا کوٹ رکھا تھا اور اس کے شوز رکھے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر اس کا فون پڑا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی جانب بڑھی۔ اس نے پردہ ہٹایا تو سامنے کا منظر اسے جانا پہچانا لگا۔ سامنے ہی لان کے اس پار انسٹیٹیوٹ کی عمارت تھی۔ یعنی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، یہ سب سچ تھا۔ وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گئی، اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ یعنی اس نے سچ میں ماسیل کی محبت کو اپنا لیا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور خود کو کوسنے لگی۔ وہ کیوں جذباتی ہوئی تھی؟ اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اسے یہاں لانے والا ماسیل ہی تھا۔ اس کے کپڑے وہی تھے، جبکہ اوپر ایک گرم جیکٹ تھی جو مارتھا نے اسے پہنائی تھی۔ پر سوچ سوچ کر اسے کچھ ہو رہا تھا۔ اسے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹا اور پھر جب وہ باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تو کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر نکلی اور جیکٹ اتار کر وہیں رکھ دی۔ اپنا کوٹ اٹھا کر پہنا اور شوز پہن کر اپنا فون اٹھاتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ چھوٹی سی راہداری اور پھر لاؤنج تھا۔ ماسیل صوفے پر لیٹا تھا، اس کی نظریں اسی کی جانب تھیں۔ جیسے ہی اس نے ایمان کو آتے دیکھا وہ تیزی سے اٹھا۔ وہ ساری رات یہیں بیٹھا رہا تھا، سو نہیں پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو آپ؟ اس کے لہجے میں بے چینی واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ عجیب سی تپش نے اسے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں چھوڑ آؤں گا، آپ پہلے ناشتہ کرو، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے جانا ہے۔ وہ ضدی تھی یہ ماسیل جانتا تھا۔ تبھی وہاں مارتھا آئی۔ ناشتہ لگوا دوں؟ اس نے ماسیل سے پوچھا۔ مارتھا کو یہاں دیکھ کر ایمان کو سکون کا سانس آیا۔ وہ سمجھ گئی تھی مارتھا یہاں اسی کی وجہ سے تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمان کی طبیعت پھر سے خراب ہو۔ کچھ دیر بعد مارتھا اس کی دوا کی خوراک لے کر آ گئی تھی۔ ناشتہ کر لو، پھر دوائی لینی ہے، اس کے بعد چلیں گے، ماسیل نے پیار سے کہا۔ اس کی نظریں پل پل بدلتی ایمان پر جمی تھیں۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، وہ ضد کرتی بالکل کسی بچی کی طرح لگ رہی تھی۔
معسیل نے گہرا سانس لیا اور میز پر پڑی چابی اٹھا کر ایمان کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے جسم میں بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ بھوک تو اسے لگی تھی، پر وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وہ تصور نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ کسی غیر انسان کے گھر میں تھی۔ باہر آ کر وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ معسیل نے بیٹھتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ مارتھا کی نظریں دونوں پر جمی تھیں۔ اسے ایمان بری لگتی تھی، پر اسے معسیل عزیز تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی، جبکہ معسیل الجھا ہوا تھا۔ ایمان کے رویے میں ذرا بھی لچک نہیں تھی۔ ایمان، آئی ایم سوری۔ بالآخر اس نے ہی خاموشی کو توڑا۔ ایمان خاموش بیٹھی رہی، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ کیوں سزا دے رہی ہو مجھے؟ اس کی خاموشی بری لگ رہی تھی۔ ایمان نے چہرے کا رخ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے، شکایتیں تھیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا؟ وہ اپنے اندر کے طوفان کو دباتے بولی۔ میں ایسے خوش نہیں ہو سکتا۔ اس نے گاڑی روک دی، پھر وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا۔ ایمان کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تو سامنے ہی بیکری تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سینڈوچ تھے اور ساتھ میں جوس بھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور بیگ ایمان کی طرف بڑھایا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں بھی بھوکا ہوں، کچھ کھا لو۔ اس کی بات سن کر ایمان نرم پڑی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ایسے حالات میں کیا کرتے ہیں۔ اس کے اندر بس خوف تھا، عجیب سا خوف۔ پھر اس نے ایک سینڈوچ نکال کر معسیل کی جانب بڑھایا۔ تم پہلے کھاؤ، اس نے ٹوکا تو ایمان نے ایک نوالا لیا۔ وہ سن بیٹھی تھی۔ ایمان، پھر سے خاموشی چھانے لگی تو معسیل نے اسے پکارا۔ تمہیں پتا ہے میرا تعلق مسلم گھرانے سے ہے۔ میں میرج ٹائپ والا لڑکا نہیں ہوں، لیکن میں تمہارے لیے سب کروں گا۔ تمہیں کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا۔ وہ اپنی طرف سے تسلی دے رہا تھا، جبکہ ایمان کی آنکھیں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر جمی تھیں، جن میں اس نے سینڈوچ تھام رکھا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ لوگوں کی تو اسے پرواہ ہی نہیں تھی، اللہ کے سامنے سر جھکنے کا ڈر تھا۔ آخر کیسے اس نے اپنے لیے ایک منکر کو چن لیا تھا؟ آخر کیسے؟ اگر اس سے پوچھا جاتا تو وہ کیا جواب دیتی؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی معسیل اسے کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تڑپ کر نظر اٹھائی۔ سامنے سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں دھدلا گئیں۔ ایمان، اس نے پھر سے پکارا۔ ایمان نے رخ موڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ معسیل کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیوں تھی وہ ایسی؟ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، مجھے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اب محبت اپنا ہی لی تھی تو وہ بھاگ تو نہیں سکتی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر معسیل کو سکون کا سانس آیا، جبکہ ایمان کا ذہن کہیں دور الجھا ہوا تھا۔ کیسے ہوگا ممکن سب کچھ؟ سلمیٰ بیگم کا چہرہ بار بار تصور کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ بہت بہت شکریہ مادام، وہ مسکرایا، جبکہ ایمان نے رخ پھیر لیا۔ معسیل اب پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ایمان کہیں نہیں جا سکتی تھی، وہ جانے ہی نہیں دیتا۔ وہ بری طرح زخمی ہو چکا تھا، پر اس نے ہار نہیں مانی تھی۔ چاروں جانب عبدل کی پکار تھی۔ وہ جتنا خود زخمی ہوا تھا، اپنے سامنے والے کو اس سے 3 گنا زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ 1 سال گزر گیا تھا، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ ایمانے سے نہیں مل پایا تھا۔ آج بھی اس کے سامنے وہ بھیگی پلکوں والا چہرہ جانے کہاں سے ابھر آتا تھا۔ اس نے سب چھوڑ کر اب باکسنگ شروع کر دی تھی۔ جسمانی طور پر وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بن چکا تھا، پر جانے کیوں وہ ایمانے کو نہیں بھول پایا تھا۔ وہ اس کے آخری الفاظ، اس نے کتنی بری طرح ایمانے کا دل توڑا تھا۔ جانے وہ کہاں تھی، کیسی تھی؟ اس نے کبھی جان سے پوچھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس دن کے بعد کبھی یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ جان جب اس سے ملنے آتا تو اکثر ایمانے کا ذکر کرتا، پر وہ خاموش رہتا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے RJ ہانم کے سامنے ہار گیا تھا، جیسے مون نے اینجل کو چھپ چھپ کر فالو کیا تھا۔ وہ اپنی الگ دنیا میں تھا، پر اس دنیا میں بھی ایمانے کسی حقیقت سے کم نہیں تھی۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ اس نے کیسے ایمانے کا دل توڑا تھا؟
وہ معصوم لڑکی اسے اپنا دوست مان بیٹھی تھی، اور دوست ایسے نہیں کرتے۔ غصے کی ایک تیز لہر اٹھی اور اس نے پوری طاقت سے ایک زوردار گھونسا اپنے مخالف کو دے مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور دوبارہ نہیں اٹھ پایا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اونچا کیا گیا۔ جیت کا اعلان ہو چکا تھا۔ اس پر لگائی گئی شرطیں جیتی جا چکی تھیں۔ وہ کھڑا تھا۔ اس شور میں اسے وہ نظر آ رہی تھی۔ سب سے آخر میں کھڑی تھی، خاموش، سب سے الگ، بھیگی پلکیں لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتا وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں ایمانے کا خیال بھی اسے چھو نہیں پاتا۔ وہ زخمی تھا، پر رات کے اس پہر سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ایمان اس کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ اب اسے پکار رہی تھی۔ وہ غصہ تھی۔ وہ اسے منحوس کہہ رہی تھی، کبھی جن تو کبھی ڈریکولا۔ وہ اب تھک چکی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ وہ اب سڑک پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے بھاگنے کی رفتار بڑھا دی۔ وہ ایک دو بار سامنے سے آنے والے لوگوں سے ٹکرایا اور ایک بار گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ جاننا چاہتی تھی وہ آرجے کو کیسے جانتا تھا، پر وہ اس سے دور بھاگ آیا تھا۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ غصہ کرتی نم آنکھیں لیے واپس پلٹ گئی اور وہ رک گیا۔ وہ جا چکی تھی جبکہ عبدل سامنے ساحل سمندر پر تھا۔ مجھے پریشان کرنا بند کرو ایمانے۔ وہ جھکا، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر جمائے زور سے چلایا۔ ٹھنڈی ہوا اس سے ٹکرائی اور اس کے زخم اکڑ گئے۔ اسی لیے مجھے اچھی لڑکیاں نہیں پسند، وہ غصے سے چلایا اور پھر تھک کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیا وہ اتنی عزیز ہے تمہیں؟ نسوانی آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ ہیزل لہراتے لباس میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے بال ہوا کے رخ کے باعث اڑتے ہوئے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ میں جانتی تھی تم یہیں آؤ گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی، عین اس کے سامنے۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مان کیوں نہیں لیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ پھٹ پڑا۔ محبت کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بلا وجہ ہی عزیز ہو جاتے ہیں۔ ان کا دکھ ہمیں دکھ دیتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس کا بھروسہ توڑا، کائنات نے اس کا بھروسہ توڑا۔ صرف دھوکہ؟ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ ہیزل رات کے اس پہر عبدل کے چہرے پر جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ جس کے لیے بنی ہے میں اسے بتا چکا ہوں۔ ہیزل الجھ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ نہیں پائی۔ سمجھ پائی تو صرف یہ کہ عبدل ایمانے کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ رومیو جولیٹ۔ عبدل یہاں ٹھنڈ ہے، تمہارے زخموں سے خون بہہ رہا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ ہیزل نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے چہرے کے زخموں کو چھونا چاہا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے بولا۔ چہرے پر اذیت ہی اذیت رقصاں تھی۔ ہیزل کے لیے عبدل ایک معمہ تھا، ایک کہانی، ایک راز جسے وہ آج تک جان نہیں پائی تھی۔ عبدل کے ہاتھ جھٹکنے کے باوجود ہیزل نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس کی نیلی پڑتی آنکھ، پھٹا ہوا ہونٹ، وہ کتنا حسین تھا اور کیسے لاپرواہ رہتا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا خود پر؟ وہ کسی موم کی طرح اسے چھو کر پوچھ رہی تھی۔ عبدل نے اذیت سے آنکھیں موند لیں۔ ترس بیچارے لوگوں پر کھایا جاتا ہے، میں بیچارہ نہیں ہوں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ چہرے کے تاثرات سخت پڑ چکے تھے۔ کیوں دے رہے ہو خود کو سزا؟ اسے ڈھونڈ لو اور سچ بتا دو۔ ہیزل کی بات پر وہ مسکرایا، استہزائیہ ہنسی، خود کا مذاق اڑاتی ہوئی۔ کون سا سچ بتاؤں اسے؟ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا اس کی نفرت مجھ سے مزید بڑھ جائے گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ہیزل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد رقصاں تھا۔ آخر کس سچ کی بات کر رہا تھا وہ؟ کیا چھپایا تھا اس نے ایمانے سے؟ کس بات کی سزا دے رہا تھا وہ خود کو؟ وہ ابھی تک جان نہیں پائی تھی۔